14 अगस्त को यौम आज़ादी हम पाकिस्तानी अपने अपने तौर पर अपने अपने तरीके से अपने अपने तर्ज पर मनाते हैं। इस मरतबा पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब को दावत दी गई थी यौम पाकिस्तान यौम आज़ादी मनाने की। तो किस तरह से हमने ये यौम आज़ादी मनाया, बड़ा एडवेंचर था, बड़ी मुहिम जोई थी। इस सफ़र में मैं आपको भी अपने साथ लिए चलता हूँ। ये किसी गाड़ी पर, ट्रेन पर या जहाज़ पर सफ़र नहीं था, बल्कि ये कश्तियों पर दरिया में सफ़र था। और वो दरिया जो हम पाकिस्तानी इंडिया के हाथों बेच चुके हैं। दरियाए रावी में तब पानी आता है जब इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है या फिर बारिशें ज़्यादा होती हैं। जिस तरह से हमने ये दरिया बेच दिया, ना सिर्फ ये दरिया बेचा बल्कि सतलुज और ब्यास दरिया भी हमने भारत के हाथों बेच रखा है। ताहम जो भी है, इस दरिया में आजकल पानी बारिशों का से ही पानी ज़रूर मौजूद है। तो हमें इस दरिया में शरकपुर से लेकर बल्लो की हेड तक विजिट करवाया गया। कश्तियों के जरिए ये विजिट था। इस विजिट का इख्तिमाम किया गया था लाहौर मरीना बोट क्लब की तरफ से और उसके सीईओ हैं हुमायूं भट्ट साहब। मेरी तो इनके साथ पहली मुलाकात वहीं पे हुई। जैसा कि बताया कि हमारा ये सफ़र शरकपुर से शुरू होना था और हेड बल्लो की तक ये सफ़र था। बताया गया कि 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन जब सफ़र का आगाज़ किया तो ये 4 घंटे तक मोहित हो गया। इस सफ़र के दौरान हर तरह का एडवेंचर हमने इंजॉय किया। 12 कश्तियों में सफ़र का आगाज़ हुआ। यहाँ पे हमारे क्लब के लोग थे। इस विजिट में जैसा कि बताया कि पाकिस्तान मीडिया राइट क्लब को दावत दी गई थी और इसके चेयरमैन इफ्तिखार खान साहब मौजूद थे। शुएब मिर्ज़ा साहब भी हमारे हम सफ़र थे और इसके साथ साथ नबीला जो सेक्रेटरी हैं इस क्लब की, वो भी मौजूद थी। आसम लतीफ़ मौजूद थे और पीटीवी की करंट अफेयर की डायरेक्टर मुबशरा अपनी बेटी के साथ भी इस सफ़र में मौजूद थी और इफ्तिखार खान के बेटे अमार और हमद अली भी इस विजिट का हिस्सा थे। जैसा कि बताया कि शरकपुर से हमने आगाज़ करना था। शरकपुर से नहर में 15 किलोमीटर तक सफ़र करना पड़ता है और उसके बाद ये लिंक कैनाल फिर दरिया में जा मिलती है। आगे का फिर 1.5 घंटे का अमूमी तौर पर सफ़र है। लेकिन जिस रोज़ की ये बात है 14 अगस्त 2026 की, उस रोज़ सुबह ही से रिम झिम हो रही थी। ताहम किसी वक्त मतला साफ भी हो जाता था। नहर में भी जब हम दाखिल हुए तो उस वक्त भी थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई थी और जैसे जैसे चलते गए कभी बारिश होना शुरू हो जाती थी, कभी बारिश तेज़ हो जाती थी और कभी आहिस्ता बारिश हो जाती थी। जिस तरह से 14 अगस्त को मौसम हुआ करता है, हबस का मौसम हुआ करता है, लेकिन बारिश की वजह से मौसम नहायत ही खुशगवार हो चुका था। हमें बताया गया कि शरकपुर 1122 की इमारत में हमने कोई तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे पहुंचना है। हम वहाँ पे टाइम पे पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से शदीद बारिश होना शुरू हो गया और कुछ लोगों ने नाश्ता भी करना था। ब्रीफिंग भी वहीं पे हुई। इस तरह से वहाँ से हम तकरीबन कोई 12:15 बजे इस बिल्डिंग से निकले हैं और नहर पर पहुँचे और फिर कश्तियों में दाखिल होने में भी 1-1.25 घंटा लग गया। ये हमारा काफिला 12 कश्तियों का था। हर कश्ती में 3 अमले के लोग मौजूद थे और सबका तल्लक 1122 से था। जैसा कि बताया कि इस सफ़र का, इस विजिट का इख्तिमाम किया गया था लाहौर मरीना बोट क्लब की तरफ से और उनके साथ तावन किया गया था 112 की तरफ से बतौर एक महकमा के। जैसा कि बताया कि अमले के हर कश्ती में 3 लोग सवार थे। उनमें आप समझ लें कि एक उसका कैप्टन हो गया, दूसरा इंजीनियर हो गया और तीसरा उनका असिस्टेंट हो गया। कभी एक बंदा कश्ती चलाता था, कभी दूसरा फिर कैप्टन बन जाता था। तो जैसा कि कहा कि इस सफ़र के दौरान हर तरह का एडवेंचर हमने देखा कि दरिया बिल्कुल पुरसुकून है। हमने देखा कि बारिश भी हुई है। हमने देखा कि रिम झिम भी हुई है। हमने देखा कि मतला साफ भी। हमने ये भी देखा कि कड़ी धूप भी है और इसके साथ साथ ये भी देखा कि बाज़ मकामात पर दरिया बिफर भी गया। और एक मौके पर यह भी हुआ कि महसूस हुआ कि अंधेरी चलने वाली है। दूर से कहीं अंधेरी का आंधी का तूफान नजर आ रहा था। तो फौरी तौर पर हमारी कश्ती उस मौके पर सबसे आगे थी। तो हमारे ड्राइवर की तरफ से या फिर हमारे कैप्टन की तरफ से इस कश्ती को एक साइड पे ले जाया गया, किनारे पर इस कश्ती को खड़ा किया गया, दरख्त के साथ रस्सा बांधा गया और बारी बारी हम सब उसमें से उतरे। और ये वो जगह थी, एक बहुत बड़ा दरख्तों का ये जंगल था, जखीरा था और वहाँ पे कोई 150-200 के करीब गायें और भैंसें भी चल रही थी और उनके साथ कुछ 10-12 लोग भी थे। उनमें सियाने भी थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे और बच्चे भी थे। बताया गया कि किसी की 2 भैंसें हैं, किसी की 3 भैंसें हैं, किसी की 4 हैं और किसी की 1 है। एक मालक की ये सारी नहीं। उनके साथ हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू भी हुई और कोशिश करते हैं कि आपको वो गुफ्तगू सुना दी जाए।
ذخیرہ, درختوں کا ذخیرہ, بہت بڑا ذخیرہ, جنگل ہی جنگل درختوں کا, اور گائیں بھینسیں یہاں پہ کھڑی ہیں. تو پتہ کرتے ہیں کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور ہم یہاں پہ کہاں پہ آ گئے. دسو ذرا کیڑا علاقہ ہے؟ پچوکی. ضلع کیڑا, تحصیل کیڑی ہے؟ ننکانہ. اچھا, تحصیل ننکانہ. ادھر ہیڈ بلو کی کننا دور ہے؟ اچھا, کینڈری. تسی کی کرتے ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں, ایسے رہتے مہمان. اچھا, مہمان آئے ہو تسی بھائی؟ میں ادھر ایکشن. کی نام تہاڈا؟ محمد امان. محمد امان. اچھا, اتوں دے لوگ, پنڈ دے لوگ کام زیادہ کی کرتے ہیں؟ وائی بی جی کرتے, اس تو علاوہ کی کرتے؟ کھیتی باڑی زیادہ کرتے ہیں, وائی بی جی دے کام, سبزی لال میں کھیتی باڑی. اچھا, تواڈے قریب دریا ہے تے کدی مچھیاں پھڑنے کا نہیں خیال آیا تانوں, مچھیاں پکڑی ہے یا کوئی ہور؟ اچھا بھائی, تواڈیاں اپنی کنیاں مجھاں نے جڑیاں تسی چرا رہے اتنے ہن؟ کہیں دو نے, کہیں تین نے. اچھا, تو کوئی 100 دے حساب نال کھڑیاں نے بس اسی طرح نے؟ اج سارے جڑے آئے نے نا, کسی دے 2, کسی دے 4, کسی دے 2. اچھا, اس طریقے نال نہیں ہو گئی. تھوڑے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو ہمارے ساتھ جو کیپٹن ہیں ایک کشتی کے, وہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہوا چل رہی ہے اس لیے ڈائریکشن کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرف ہم نے جانا ہے. کمپس وغیرہ چونکہ ان کے پاس نہیں ہے تو ان کا اپنا ذاتی ہی تجربہ ہے. تو باقی اگر کوئی ان کو کولمبس سمجھے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے. یہ اتنے بڑے کولمبس نہیں ہے. بہرحال ریسکیو 122 سے ان کا تعلق ہے, اور جتنی ان کو ٹریننگ دی جا سکتی تھی اتنی ان کو ٹریننگ دی گئی. اور ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ آنے والی ہمارے گروپ کی, ہمارے وفد کی کشتیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اسی دوران باقی کشتیوں والے بھی وہاں پہنچ گئے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. اور پھر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا. 4 گھنٹے ہونے کو تھے کہ بلو کی ہیڈ نظر آنے لگا. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک جیٹ سکی ہماری طرف آ رہی ہے, اور جس طرح سے جیٹ سکی ہماری طرف آ رہی تھی یہ ذرا ملاحظہ کیجئے. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے دور میں کوئی گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا, دھول اڑاتا ہوا وہ چلا جا رہا ہے, کوئی پیغام لے کے آ رہا ہے. اسی طرح سے یہ جیٹس کی ہماری طرف آ رہی تھی, اور جب قریب آئی تو نظر آیا, پتہ چلا کہ یہ تو ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر رضوان نصیر ہیں. انہوں نے ہاتھ ہلا کے ہمارا استقبال کیا. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ راستے میں ہماری کشتی سب سے آگے تھی. ایک موقع پر جیسا کہ بتایا کہ ایک جگہ پر ہم نے ریسٹ بھی تھوڑی سی کی تھی اور اس کے بعد چلنا شروع کیا. اس مرتبہ پھر ہماری کشتی سب سے آگے تھی اور ہم پھر راستہ بھول گئے. کیسے راستہ بھول گئے؟ یہ ہماری کشتی دریا میں ہچکولے کھا رہی ہے, راستہ بھول گئے, جیسے کونج بھی چڑھ گئی داروں. باقی کشتیوں سے ہم الگ ہو گئے. درمیان میں ایک پارٹ آیا, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ادھر سے جانا ادھر سے جانا. یہ نوجوان بتا رہا ہے کہ ادھر سے آپ جائیں سیدھے. دریا میں ایک ذخیرہ آتا ہے تو ہمارے کیپٹن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے ذخیرے کے اوپر سے جانا ہے یا پھر ذخیرے کے نیچے سے جانا ہے. تو اس موقع پر بھی ہم نے ایک نوجوان سے بات کی جو دریا کے کنارے پر کھڑا تھا. اس نے ہمیں گائیڈ کیا اور تھوڑی دیر بعد دیگر کشتیاں بھی اسی سمت آ گئیں اور ہم نے پھر اپنا سفر جاری رکھا. جیسا کہ بتایا کہ رضوان نصیر صاحب جس طرح سے جیٹ سکی پر سامنے سے آئے انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور وہ پچھلی کشتیوں تک بھی گئے. تو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ قافلہ تو ہمارا تھا, لیکن کبھی کشتیاں ایسے بھی ہو جاتی تھی کہ کوئی کشتی آگے چلی گئی, کوئی پیچھے رہ گئی, کوئی اور پیچھے رہ گئی. تو قافلے میں جس طرح سے ہم آگے چلے گئے اور بھول گئے تھے تو یہاں پہ یہی صورتحال ہوئی کہ کونج بچھڑ گئی ڈروں. بہرحال ہم ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو گئے. خطرہ کسی قسم کا نہیں تھا کیونکہ دریا میں بھول کے ہیڈ بلو کی سے آگے تو ہم نے نہیں نکل جانا تھا. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے تھے, وہیں پہ میری ملاقات ہمایوں بٹ صاحب سے بھی ہو گئی. ان سے ہم نے تھوڑی سی بات کی, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہاں پر سیٹ اپ ہے, بوٹس ہیں ہمارے پاس, جیٹس کی ہیں, پیرا سیلنگ ہے. ہیڈ بلو کی پہ؟ ہاں. اچھا, کمپنی آپ کی کس نام سے ہے؟ لاہور میرینا بوٹ کلب. لاہور میرینا بوٹ کلب, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی لوگ جاتے ہیں دبئی میں واٹر اسپورٹس کے لیے یا تھائی لینڈ جاتے ہیں ہمارے پاکستانی. تو ہم نے وہی ماحول جو ہے یہاں بنایا تاکہ لوکل لوگوں کو بھی سہولت مل سکے. اچھا جی. کہ دبئی جانا تو بڑا کاسٹلی ہے. تو اس سلسلے میں ہم
اپنی مدد آپ کے تحت ہی چل رہے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ بھی لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو سپورٹ کرے تو یہ چیز جو ہے جہاں جہاں پاکستان میں پانی موجود ہے, واٹر پونڈس موجود ہیں, لیکس ہیں, ریور ہیں, کینال ہیں, وہاں پر اس چیز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. تفریح جس کو کہتے ہیں. اچھا, تو لاہور سے براہ راست آپ ہیڈ بلوں کے لوگوں کو نہیں لے جاتے؟ کیونکہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, شرک اور ہم یہاں پہ آئے ہیں, یہاں سے ہم نے جانا ہے, تو لاہور سے بھی کوئی فیسلٹی ہے یا یہیں پہ آنا پڑتا ہے؟ اس سے پہلے میرے خیال ہم ایک بار 12 تاریخ سے ہاں 12 تاریخ سے جی لاہور بیسیکلی ہم کامران 12 تاریخ لاہور سے ڈپارچر لیتے ہیں, لیکن اس وقت دریا میں پانی کم ہے. اس وجہ سے ہم نے شرک پور سے سٹارٹ کیا تاکہ ہمیں زیادہ پرابلم نہ ہو. اس کے علاوہ بھی ہماری ان کے ساتھ بات ہوتی رہی, وہاں پہ گئے تو تب بھی ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی تو ان کی طرف سے دو چیزوں پر خصوصی طور پر زور دیا گیا. ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں جس طرح سے نہریں ہیں, پاکستان میں جس طرح سے دریا ہیں, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ دریاؤں میں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوتا ہے, دریاؤں کو ہی لوگ سیر کے لیے, سیاحت کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. ہمارے صاحب نے ایک عرصہ فرانس میں گزارا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ایسے جہاز کی کیپٹنسی کرتے رہے, ایسا جہاز چلاتے رہے جو سیر و سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے پوری دنیا میں ٹرانسپورٹیشن جہازوں کے ذریعے پانیوں میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہترین مواقع موجود ہیں, پاکستان میں جس طرح کا نہری سسٹم ہے, پاکستان میں جس طرح کے دریا ہیں, گو کہ 2-3 دریا ہم نے بیچ دیے ہیں, اس کے باوجود بھی پاکستان میں بڑے بڑے دریا موجود ہیں, ان کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح سے میں فرانس سے کبھی بیلجیم جاتا تھا, کبھی فرانس سے برطانیہ جاتا تھا اور کبھی کسی اور ملک میں جاتا تھا, تو دریاؤں کے کناروں پر پیٹرول پمپ بھی بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ریسٹورنٹ بھی بنے ہوئے ہیں, تو وہاں کی معیشت کے لیے یہ بڑا کامیاب تجربہ ہے, پاکستان میں بھی کیا جانا چاہیے. تو آ جاتے ہیں پھر اسی وزٹ کی طرف. ہیڈ بلوکی پر پہنچ گئے, کشتیوں سے ہم اترے, وہیں پہ رضوان نصیر صاحب بھی آ گئے تھے اور صحافیوں کا بھی ایک غول وہاں پہ موجود تھا. ان کے ساتھ صحافیوں کی طرف سے اجتماعی طور پر بھی گفتگو کی گئی اور انفرادی طور پر بھی گفتگو کی گئی. جی اس پہلے تو میں سب کو کہوں گا جشن آزادی ہو مبارک, ریسکیو 112 کی طرف سے جشن آزادی ہو مبارک. دوسرا جو میرا پیغام ہوگا, یہ ایک ڈیفیکلٹ چیلنج تھا ریسکیو کا جو تھا سارا اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ دیکھیں اور کوئی یہ کہتا تھا کہ امریکہ اور یورپ نہیں ہے, یہاں پاکستان ہے, یہاں پہ نہیں بن سکتی. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہم نے ایک بین الاقوامی معیار کی سروس جو ہے وہ بنائی ہے, جس نے 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بلا تفریق جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے, اور اپنا رسپانس ٹائم اقوام متحدہ کے مطابق مینٹین رکھا ہے 8 منٹ کا. نہ صرف یہ موٹر بائک ریسکیو سروس نے اپنا جو ہے 50 لاکھ ایمرجنسی بھی کہتے تھے کہ نہیں چلے گی, کامیاب نہیں ہو سکتی, اس نے 50 لاکھ ایمرجنسیز پہ شہروں میں رسپونڈ کیا ہے اور 4 سے 5 منٹ کا رسپانس ٹائم برقرار رکھا ہے, جو کہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے. اسی طرح اگر آپ فائر سروس دیکھیں تو فائر سروس نے بھی 3 لاکھ ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا ہے, اور اس نے اپنا جو ہے وہ اب تک 800 ارب سے زیادہ کے نقصانات ہو جاتے. ہمارے اسی بند کا جو اختتامیہ تھا وہ ایک بحری بیڑے پر سفر تھا. وہ سفر گو کہ اتنا طویل نہیں تھا, لیکن اس کے بارے میں بتایا گیا کہ دریا کے اندر اگر کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے اور ٹریکٹر تک بھی اس میں ڈوب جاتا ہے, اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے. اور اس بیڑے کے اوپر ٹریکٹر بھی موجود تھا. تھوڑا سا چکر لگایا اور جہاں سے بحری بیڑا چلا تھا وہیں پہ آ کے رک گیا. بڑی آسانی کے ساتھ اس سے ہم نیچے اترے, لیکن کشتیوں میں سوار ہونے کے موقع پر اور اترنے کے موقع پر تھوڑی سی دشواری محسوس ہوئی, کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں کشتیوں کا سفر شامل نہیں ہے. اور پھر واپسی ہماری کشتیوں کے ذریعے نہیں ہوئی بلکہ بائی روڈ ہوئی. ظفر اقبال صاحب کے ساتھ پتوکی سے کورسپینڈنٹ ہیں جیو نیوز کے, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے ایونٹ کے بارے میں کیسا انہوں نے پایا, کیسا دیکھا, کیسا محسوس کیا. جی ظفر اقبال صاحب. جی الحمدللہ ماشاءاللہ, میری تو زندگی کا یہ پہلا آپ کہہ لیں کہ اتنا طویل دریائی سفر ہے جو بالکل ایک مطلب بڑا ہی لطف اور جو ہے وہ خوبصورت سفر ثابت ہوا ہے. اور میں مطلب جو ہے وہ یہی ذہن میں تھا کہ جس طرح اکثر و بیشتر مرینا بوٹ کلب کے جو CEO ہیں ہمایوں بٹ صاحب,
وہ ایسے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، تو ایک خواہش تھی کہ دیکھا جائے کہ ان کا یہ کیا سسٹم ہے اور کیوں وہ آبی گزرگاہوں کو جب استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اور انہوں نے جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے یہ خوبصورت ایونٹ کا انعقاد کیا۔ اس سے میرا خیال ہے کہ دو جو ہے وہ فائدے حاصل ہوئے کہ ایک تو واٹر اسپورٹس کو جو ہے وہ فروغ انشاءاللہ حاصل ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ حکومت تک یہ استدعا بھی پہنچے گی کہ آبی گزرگاہوں کو جو ہے استعمال میں لایا جائے۔ اور میرے سمیت جو ہے وہ تمام شرکاء جو تھے انہوں نے بڑا جو ہے وہ لطف اٹھایا اس سفر سے، اگرچہ کہ ذرا تھوڑا سا ڈینجرس محسوس ہو رہا تھا، لیکن لائف جیکٹس پہنی ہوئی تھیں اور ریسکیو 1122 کے نوجوان جو ساتھ تھے، تو اس حوالے سے ہم کافی اپنے آپ کو سیکیور بھی فیل کر رہے ہیں۔ یہ تھی ساری نکتہ جو آپ کے سامنے رکھی۔ 14 اگست جشن آزادی ہم نے کس طرح سے منایا ہے۔